बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माइंड बॉडी एंड सोल, अनदर एपिसोड। आज का उन्वान, आज का प्रोग्राम एक ऐसी तवानाई, एक ऐसी एनर्जी के बारे में है जो हमारे और आपके अंदर मख्फी है। बात होगी इस टॉपिक के हवाले से जिसे हम बायोफोटॉन्स कहते हैं, रोशनी के वो ज़र्रात जो हमारे आपके वजूद से एमिट हो रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी जिसे हमने साइंस ने दरियाफ्त किया है ये कितनी अहम है, इसका हमारी सेहत पर, हमारी ज़िंदगी पर, हमारी इंटेलिजेंस पर क्या असरात हैं, उस पर ये प्रोग्राम और मुरतब किया गया है। इसकी इब्तिदा, इसका आगाज़, उसको अगर हमें जानना है इस नज़रिए का, तो हमें कुछ 5-7 हज़ार बरस कबल के इंसान के नज़रियात को देखना पड़ेगा। देखिए, चाहे वो about 5-7,000 years ago इस कुर्रे अर्थ पर, इस प्लानिट पर बसने वाले रोमन्स हो, चाहे वो चाइनीज़ ट्रेडिशन हो, चाइनीज़ हो, या इंडस वैली के बासी हों, आप और हम ये देखते हैं कि ये लोग ज़हीन थे। They were intelligent, मालूमात कम थी, इंफॉर्मेशन कम थी compared to obviously what we have now. They had very limited resources of information and knowledge, but somehow आप मुझसे ये इत्तफाक करेंगे कि कहीं ना कहीं दानिशमंदी ज़रूर थी इस कुर्रे अर्ज़ पर बसने वाले उस इंसान की। मैं रब्त करूँगा, आपको एक बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि बात होगी इस एनर्जी ऑफ लाइट के हवाले से। बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही हैरान कुन मौजू है, और अभी इब्तिदाई मरहलों में है, और इसके बारे में हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे कि ये क्या क्या असरात रखती है। लेकिन मैं इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखना चाहता हूँ कि इस एनर्जी का तस्वुर उस इंसान ने दिया जो आज से 5 से 7 हज़ार बरस कबल इस दुनिया में मौजूद था। हम आप यकीन से कह सकते हैं कि प्रोसेस जो है ना इंफॉर्मेशन का, मालूमात का, उसे कहीं ना कहीं इल्म में तब्दील होना होता है, और इल्म दानिशमंदी में तब्दील होता है। सो द नॉलेज, सो इंफॉर्मेशन हैज़ टू कन्वर्ट इनटू नॉलेज, एंड नॉलेज हैज़ टू कन्वर्ट इनटू विजडम, एंड देन human intellect can come up with practical conclusions. एक ऐसे नताइज देता है जो अमली होते हैं। उसमें एक नज़रिया इस इंसान ने चाइनीज़ ट्रेडिशन में हमें मिलता है कि हमारे आपके अंदर रोशनी है, एनर्जी के मुख्तलिफ। This is very interesting that they thought, and they perhaps were correct, and we are going to connect it with a recent scientific evidence, that humans are just not matter. सिर्फ मादा नहीं है, we are a collection of energies as well, और उसमें एक एनर्जी का सोर्स ये लाइट एनर्जी है। और हम बात करेंगे कि ये कोई शायराना इस्तारन मेटाफोर नहीं है कि हमारे अंदर रोशनी है। साइंस ने साबित कर दिया है कि यस, हमारे अंदर एक एनर्जी की एक फॉर्म लाइट, ये विजिबल लाइट की सूरत की जैसी ही लाइट मौजूद है। इस हवाले से तो ये जो इसकी नज़रियात, इसकी इब्तिदा, इसका कॉन्सेप्ट मुख्तलिफ मज़ाहिब और मुख्तलिफ कल्चर्स और तहजीबों में हमें नज़र आता है, और उसका ज़िक्र भी होगा इस प्रोग्राम में। लेकिन ये बात भी देख लेते हैं कि क्या हमें ऐसे ट्रेडिशनल कॉन्टेक्स्ट का भी जिक्र करना चाहिए ऐसे फोरम्स से
کیا اس بات کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ دیکھیے علم کو مذاہب کے خانوں میں نہیں بانٹا جا سکتا. بنیادی طور پر سائنس، طب، تاریخ کے جتنے اوراق آپ پلٹ کے دیکھتے ہیں، دیکھتے جائیے، آپ کو محسوس ہوگا، آپ یہ نتیجہ اخذ کریں گے کہ جس نے بھی، جب بھی، جہاں بھی جستجو کی، علم کی، نالج کی، تو عدل رب یہ ہے کہ جیسے وہ ماننے نہ ماننے والے کو رزق و روٹی دے دیتا ہے، اسی طرح ماننے اور نہ ماننے کی تخصیص علم کی رزق میں بھی نہیں ہے. چاہے وہ اس وقت کا رومن ہو، چائنیز ہو، یا آج کے دور کا کوئی ایتھیسٹ ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ جستجو علم کرتا ہے، اس کی نیت صاف ہو. 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں علم کے منازل کو طے کرنے کے لیے. نیت صاف ہو، یہ تاریخ بتاتی ہے، نیت صاف ہو، خواہش، جستجو اور طلب ہو علم کی، اور انتھک محنت ہو. تو عدل رب یہ ہے کہ علم اس سے پرہیز نہیں کرتا، علم اس سے مخفی نہیں رہتا. یہ عدل ہے. اور پھر یہ بھی دیکھ لیجئے کہ وہ علم جس نے در علم کی چوکھٹ پر تعظیمی سجدہ کیا ہو، وہ بے عدل ہو ہی نہیں سکتا. جو در علم سے منسوب ہو وہ علم عادل ہے اور جستجو کرنے والے تک پہنچتا ہے. تو ہم جہاں سے ہمیں علم ملے، پاک، حق، سچ پہ مبنی، وہاں سے ہم اسے لے سکتے ہیں. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کر پروگرام میں ذکر ہوگا اس چائنیز ٹریڈیشنز کے حوالے سے، ان کے کانسیپٹ کے حوالے سے، اور جو انرجیز کا جو کانسیپٹ ہے اس کے حوالے سے. تو اس لیے مجھے یہ بات کرنا. اور پھر میرے 2 مصرے بھی سنتے جائیے کہ گزارش یوں کہ ہم تو بس گدائے شہر علم ہیں ندیم، ہم تو بس گدائے شہر علم ہیں ندیم، در علم سے علم کی زکوٰۃ لیتے ہیں. جو بھی گدائے علم ہوگا وہ اس در سے اسے زکوٰۃ علم ملے گی. کرونا وائرس کی ویکسین آنے کو ہے، اور سب بلا تخصیص، کسی ایک مذہب تک وہ مخصوص نہیں ہوگی. ساری دنیا کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ اس کو استعمال کریں گے. تو میرا آگے چل کر اس حوالے سے جو گفتگو ہوگی ہم اس میں بات کریں گے. نظریہ جو ہے جس پہ بات کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ روشنی، بایو فوٹونز، انسانی جسم سے نکلنے والی روشنی کیا ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. یہ انرجی، اس کا نظریہ، اس کی سائنس. دیکھیے اب یہ پروگرام کے حصے میں، پہلے حصے میں میں آپ کو اس کا تعارف تھوڑا سا کرا دوں کہ یہ ایک ایسی انرجی ہے جو ہمارے اندر سٹور ہوتی ہے، پروڈیوس ہوتی ہے، سٹور ہوتی ہے اور ٹرانسمٹ ہوتی ہے. حیرت انگیز بات یہ کہ اب ہم نے اس لیے اب اس کو جان لیا، اس لیے ہم نے اس کو پہچان لیا، اس لیے آج ہم نے اس کو ریکگنائز کر لیا کہ اب ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ جو ایسی انرجیز کو ریکگنائز کر سکتی ہے، ریکارڈ کر سکتی ہے، جو آج سے پہلے ہمارے پاس نہیں تھی.
بے تحاشا ریسرچ ہے, بے تحاشا تحقیق ہے, بہت سے دلچسپ ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹس آر دیئر, کیونکہ بہت ہی اوائل میں ہے اس کے بارے میں ہماری معلومات, سائنسی معلومات, لیکن بہت دلچسپ ہیں. اس کے جو اینگلز ہیں, اس کے جو زاویے ہیں, وہ بہت دلچسپ ہیں. یہ روشنی صرف بات اس بات یہاں تک نہیں رک جاتی کہ روشنی بس ایک روشنی ہے جو ہمارے جسم سے, آپ کے جسم سے, ہیومن سے, اور صرف ہیومنز تک ہی نہیں, اینی living being is emitting it. ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ کیا سلسلہ ہے. اور the most important things about it that it does this light, the biophotons, جو روشنی کے ذرات ہمارے آپ کے جسم سے نکل رہے ہیں, اس کا کوئی امپیکٹ ہے زندگی کی بقا میں؟ بہت ہی دلچسپ بات ہے کہ جو زندگی کا جو ایک تسلسل ہے اور اس کی جو اس کی بقا کے لیے جو ایک کیمیکل ریاکشنز چاہیے, ہم جانتے ہیں, اب تک جانتے رہے کہ زندگی کی کہ جو بقا ہے, اس کا جو تسلسل ہے, وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں کیمیکل ریاکشنز کی بنیاد پر چل رہا ہے. لیکن جو بہت دلچسپ انتہائی انٹرسٹنگ اینگل ہے, that whether these biophotons, the particles of the light that is present in every single cell of our body is being produced, trillions of cells are producing every second, our heart is emitting it, our brain is emitting this light, has it got anything to do with the continuity of the life? Does it have any impact on our health? Does it have any impact on intelligence? Amazing aspects ہیں جس پہ ہم آپ سے گفتگو کریں گے. میں پروگرام میں ایک بریک لوں گا, لیکن اس بریک سے پہلے میں آپ کو یہ آڈیو ویڈیو کلپ دکھانا چاہتا ہوں, اور اسے دیکھتے ہیں, اور پھر اس کے آگے ہم اپنے اس سارے کانٹیکسٹ کو بڑھائیں گے. یہ ایک آڈیو ویژول کلپ ہے جسے آپ دیکھیے. یہ وہ اسکینز ہیں, میں آپ کو شروع سے ہی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اسکینز ہیں جو اب اس کو ڈیٹیکٹ کر رہے ہیں. یہ وہ لائٹ ہے جو ہمارے جسم سے ایمٹ ہو رہی ہے. These are what we are called biophotons from our hearts, our brains, our minds. This energy is being emitting. It's not confined جو even fireflies, اس کا موضوع تو آپ کو علم ہے, اس کے بارے میں ہم اس سے تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ کیسے اس سے مختلف ہے. لیکن یہ انرجی کا اورا, جیسے کہ پوری دنیا میں ایک اورز ہوتے ہیں, الیکٹرو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے, یہی اورز ہمارے جسم پر بھی موجود ہیں. اور یہ بات ہم اس حوالے سے بات کریں گے کہ کیا اس کے امپیکٹس ہیں ہماری کانشسنس کے لیول پر, ہم بحیثیت انسان انٹیلیجنٹ کیوں ہیں کمپیئر ٹو ادر اینیملز. اس پر بات ہوگی کہ کیا اس انرجی کا کوئی اثر افیکٹ اس پہ ہے, اور بہت دلچسپ اینگلز اس حوالے سے بھی ہیں کہ کیا یہ ٹرانسمٹ ہوتی ہے بٹوین ہیومنز, اور کیا اس کا امپیکٹ جو کانسیپٹ ٹریڈیشنل چائنیز میڈیسن میں ہیلنگ کے حوالے سے تھے کہ لوگ ہاتھ لگا کر ہیل کیا کرتے تھے, کیا اس میں اس کا کوئی رول تھا, ہے. اس حوالے سے بھی ہم اس پروگرام میں آپ سے گفتگو کریں گے. لیکن اس وقت ایک چھوٹا سا بریک, اور پھر اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائنڈ باڈی اینڈ سول کا یہ پروگرام, اور ٹاپک ہے بایو فوٹونز, دا لائٹ انرجی ود ان یو, ود ان us.
پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے بات کی کہ انسان is just not matter. It is a collection of various hidden energies. اور اس کانسیپٹ کا جو ماخذ ہے، اس کا جو ٹریڈیشنلی ہزاروں سال پہلے سے کانسیپٹ موجود ہیں، اور اب ہم آہستہ آہستہ انفولڈ کر رہے ہیں. ہم جان رہے ہیں what we have inside us in form of various energies. اور یہ کوئی شاعرانہ میٹافوریکل بات نہیں کہ روشنی ہے، باقاعدہ روشنی ہے جو ہمارے جسم میں موجود ہے. ہمارے جسم کا ہر خلیہ، ہر سیل، ہر آرگن، چاہے وہ دل ہو چاہے وہ دماغ ہو، یہ بایو فوٹونز یعنی یہ لائٹ انرجی پروڈیوس کر رہا ہے. وی آر اچھا دیکھیے، سوال ہوگا سائنس کے یہ دو حصوں میں، ممکنہ ایپیسوڈز پارٹس میں ہم اس پروگرام کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس وقت میرا اس پروگرام کے اس حصے میں صرف آپ کے مائنڈس کو پلائبل اس کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتوں تک، سائنسی باتوں کا پہنچانا ضروری ہے. Although let me say that when we go in the quantum physics and quantum science, I think I have said it before as well, that we are now, the science is knocking the doors of spirituality. Quantum science, quantum particles. What are faith and what Iman and the spiritualities have said so many thousands years ago, and nobody could understand that at that point in time. Now, when that river of time has moved forward, اب ہمیں وہ ٹیکنالوجی مل رہی ہے جس سے ہم بہت ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ پروو کر رہے ہیں بیسڈ آن ایویڈنس. تو یہ جو پروگرام ہے about the light that is coming and emitting from all of us, called biophotons, ایک بایوفوٹونک ٹیکنالوجی کی صورت میں ہمارے سامنے آ چکا ہے. اور جیسے میں نے کہا شروع میں کہ it's just not the science, it's just not that we have a light, okay, so what? These particles of light, biophotons, we are now exploring the avenues, whether the continuity of the life, جیسے میں نے کہا زندگی کی بقا میں، ہیلتھ میں، انٹیلیجنس میں، سکس سینس میں. We are looking into very, very interesting avenues of this. دیکھیے یہ نظر نہیں آتی، ہم کسی کو شعوری طور پر گلو کرتا ہوا نہیں دیکھتے، اس اورا کو، اس انرجی کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ جو انسانی بصارت ہے، the capacity of the eye to see the light، اس سے یہ 1000 گنا کم ہے اس کی جو پاور ہے. تو اب ہم نے ایسے کیمراز بنا لیے جیسے جو اسپیس ٹیکنالوجی میں استعمال ہوتے ہیں، اور جیسے ہبل کا آپ نے سنا ہوگا کہ یہ ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ جو بنائی اس لیے گئی تھی کہ کیونکہ کائنات میں ہزاروں کروڑہ نوری سال دور، thousands and thousands of light years away کوئی ستارہ ہے، تو اس کی روشنی اگر وہاں سے سفر کر رہی ہے تو وہ انتہائی مدھم ہے، very feeble, very faint. تو اس کے لیے بہت ہی ہائی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہو تو وہ اس مدھم سی روشنی کو جو کروڑہ
میل دور ہے اس کو بھی دیکھ سکے یا اس کو ریکگنائز کر سکے, اس کو ریکارڈ کر سکے. تو وہ ٹیکنالوجی اب کنٹرول دی انرجی آف دا ہیومنس میں استعمال ہو رہی ہے. بات کریں گے ہم کہ دیکھیے اس وقت بھی بہت ہی آسان آپ سے میں بات کروں اور آسان لفظوں میں اگر اس کانسیپٹ کا آپ کے ساتھ ذکر کروں کہ دیکھیے اس وقت میں اور آپ that precise moment in time are surrounded by many waves جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے, محسوس نہیں کر سکتے, مگر وہ ہیں. وائی فائی ہے آپ کے گھروں میں ہے, بلوٹوتھ ویوز ہیں, مائکرو ویو آپ نے دیکھا ہے, نظر کچھ نہیں آتا مگر انرجی رکھتا ہے. اسی طرح یہ لائٹس بھی, بایو فوٹونز بھی ایک انرجی رکھتی ہے. اس پہ ہم بات کریں گے اور ہم یہ بتاتے ہیں کہ دس از ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو دا ہیومنس, اور اٹ از ان دا پلانٹس, اٹ از ان دا فلاورز, ایون اے سنگل سیل از ایمٹنگ اٹ. جو بہت انٹرسٹنگ, دا موسٹ انٹرسٹنگ ایسپیکٹ آف دس جس کو وہ یہ ہے کہ یہ کسی کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے نہیں پروڈیوس ہو رہی. میں آپ یہ بہت ہی یہ پھر کہاں سے ہو رہی ہے؟ سیل میں, ہمارے جسم کے سیل کے کس حصے سے یہ ایمٹ ہو رہی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن تو یہ بایو فوٹونز ہے کیا, یہ روشنی ہے کیا؟ ویسے تو ایک ویک کانسیپٹ ہمارا اور آپ کا سب کا یقیناً موجود ہے, تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور سٹیپ ہم پیچھے لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ if you need to understand what biophotons is, یہ کیا ہیں, یہ روشنی کے جسمانی ذرات کیا ہیں, ہمیں تھوڑا سا آسان سے لفظوں میں فوٹون کو, روشنی کے ذرات کو سمجھنا ہوگا. آسان سی بات ہے, مشکل نہیں ہے, فزکس ہے, لیکن ہم اسے آسان فہم توجیحات سے سمجھ لیں گے. دیکھیے فوٹون کیا ہے؟ فوٹون از اے پیکٹ آف انرجی. یہ جو اس وقت روشنی میرے چہرے پر پڑ رہی ہے, وہ عکس بنا رہی ہے اس کیمرے سے پر, اور اس کیمرے سے آپ کی بصارت تک, آپ کی نگاہوں تک پہنچ رہی ہے. یہ سارا سلسلہ صرف روشنی کے ذرات کی وجہ سے ممکن ہے. یہ روشنی جو پہلے ریز سمجھی جاتی تھی, اب پتہ ہے کہ یہ ویوز پیٹرن میں ہوتی ہے, لہریں بناتی ہوئی چلتی ہے. اور یہ جو اس کے جو اس کا جو روشنی بنی کس سے ہے؟ سو واٹ لائٹ از میڈ آف؟ فوٹونز, ذرات, فوٹونز, ان کا نام پیکٹ آف انرجی ہے. اور بہت ہی انٹرسٹنگ بات اس کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ پارٹیکلز ہیں, بٹ دے آر ماس لیس پارٹیکلز. کوئی مادہ نہیں رکھتا ہے. اچھا, جیسے ہی یہ بات ہو کہ کوئی چیز وجود رکھتی ہو اور مادہ نہ ہو, شعور کو مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں ایکسیپٹ کرنے کے لیے. That there is something which is there, but it's without a mass. It doesn't take a space, it hasn't got a volume, it hasn't got a weight. نور ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پارٹیکل ہے, ایک ذرہ ہے, مگر اس میں کوئی مادہ نہیں ہے, کوئی میٹر نہیں ہے. اور اس حوالے سے پہلے بھی ہم نے پروگرام کیا تھا اور کچھ بہت ہی ڈفرینٹ اینگلز, دلچسپ اینگلز اور بھی ہیں, بٹ اٹس وہ پھر صحیح اس پہ گفتگو ہوگی. یہ فوٹونز جو ہیں یہ پروڈیوس ہوتے ہیں, اس کی جو سائنس ہے وہ اگلی دفعہ ہم کر لیں گے کہ کیسے پروڈیوس ہوتے ہیں یہ روشنی کے ذرات. مثلا سورج ہے تو وہاں نیوکلیئر ریاکشن ہو رہا ہے اور وہاں سے یہ ایمٹ ہو رہے ہیں. اسی طرح شمع اور پروانے کی مثال بھی دیجیے, اس پہ ہم آئیں گے. لیکن یہ روشنی کے ذرات ہیں اور ہمیں سمجھنا اس روشنی کا ہے جو ہمارے جسم سے یعنی ہماری باڈی سے ایمٹ ہو رہی ہے, وہی ذرہ ہے
سیم فوٹون. اچھا اب یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں, اور یہ جلدی سے اس بات کو دیکھ لیتے ہیں کہ روشنی کے یہ ذرہ ہمیں دکھاتا کیسے. تو ہوتا یوں ہے کہ یہ خود نظر نہیں آتا, یہ ریفلیکٹ کرتا, اور اس وقت یہ روشنی میری آنکھ کے پردے سے, میری آنکھ کے آگے, the front part of my eye, ہمیں پتہ ہے کہ there is a lens. یہ روشنی کے ذرات, یہ ماس لیس پارٹیکلز اس روشنی کے منبع سے میری جانب ٹریول کرتے ہیں, میری آنکھ کے لینس سے گزرتے ہیں, اور آنکھ کے بالکل پچھلے والے حصے پر جہاں پہ ایک پردہ موجود ہے جسے ہم ریٹنا کہتے ہیں, اس ریٹنا میں, اس پردے پر یہ روشنی کے ذرات جا کر ٹکراتے ہیں, اور وہاں پہ ایک ایسا الیکٹریکل ایکٹیویٹی پروڈیوس کرتے ہیں کہ وہ پھر آنکھ کے پردے سے ہمارے دماغ کی جانب ایک وائر جسے ہم آپٹک نرو کہتے ہیں وہاں تک پہنچ جاتی ہے, اور پھر وہاں پہ امیج بناتی ہے. تو دیکھیے کہ بہت سے پردوں کے گزرنے کے بعد دکھائی دیتا ہے, بہت سے پردوں سے گزرنے کے بعد دکھائی دیتا ہے. تو روشنی کے ذرات اس طرح سے ہمارے آنکھ کے پچھلے پردے سے ٹکرانے کے بعد ایک الیکٹریکل ایکٹیویٹی جنریٹ کرتے ہیں, اور وہ ایک نرو, ایک الیکٹریکل وائر ہے جو کنیکٹ کرتا ہے ہماری آنکھ کو ہمارے دماغ کے ایک پچھلے حصے کی جانب جسے ہم آکسیپیٹل لوب کہتے ہیں, اور وہاں پہ ہی پھر امیج بنتا ہے. بہت ساری روشنیاں ہیں, بہت سارے نور ہیں, انوار ہیں, مگر ہماری آنکھ, ہماری بصارت کی استطاعت بہت محدود ہے. وہ ایک صرف خاص قسم کی روشنی کو ہی دیکھ سکتی ہے. وہ ہمارے پاس جو مائکرو ویوز ہیں, جو ریڈیو ویوز ہیں, جو الٹرا وائلٹ ویوز ہیں, تو انفرا ریڈ ویوز ہیں, یہ بھی سب فوٹونز ہی ہیں, روشنی کے ذرات ہی ہیں, مگر ہماری ان کی جو لہروں کا بننا ہے وہ اس رینج میں نہیں ہے جسے ہماری آنکھ, ہماری بصارت ریکارڈ کر سکے. تو یہاں بات سمجھنے کے لیے کہ آپ ہر روشنی, ہر نور ہماری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. لیکن یہ جو روشنی, یہ جو یہ اسکین ہے, ایک فوٹوگراف ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت اس شخص کے انگلیوں کے پوروں سے انرجی ایمٹ ہو رہی ہے, اور اس کی اب کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے, تو یہ وہی روشنی کے ذرات ہیں, یہی وہی بایو فوٹونز ہیں, یہ فوٹونز ہی ہیں, لیکن کیونکہ ہمارے جسم میں پیدا ہو رہے ہیں, معاف کیجیے گا, یہ سیم فوٹونز ہیں, یہ وہی روشنی کے ذرات ہیں جو سورج جیسے ہیں, شمع جیسے ہیں, اس لائٹس کے ذریعے ہیں. لیکن کیونکہ یہ روشنی کے ذرات ہمارا جسم پروڈیوس کر رہا ہے, پیدا کر رہا ہے, یہ انرجی جنریٹ کر رہا ہے, اور یہ ایمٹ ہو رہی ہے, اس لیے ہم اسے بایو فوٹونز کہتے ہیں. تو یہ وجود کی روشنی ہے. اور اچھا دیکھیے تھوڑا سا ایک ڈفرنس ہے, اور میں نے جیسے گزارش کی کہ اس پروگرام میں میں صرف آپ کی مائنڈ کو اور اس کے ٹیمپلیٹس کو بلڈ کرنا چاہتا ہوں, اینڈ دین perhaps we do one more episode to conclude the impacts of this on our health, اور جو مختلف ڈائمینشنز ہیں. دیکھیے آپ نے جگنو کی مثال دیکھی ہوگی, فائر فلائز, وہ بھی روشنی پروڈیوس کرتی ہے, وہ بھی ایک روشنی کا ایک زندگی کا منبع ہے, لیکن وہاں اور اس میں ایک فرق ہے. فائر فلائز, جگنو جو ہے, ان میں کچھ کیمیکل ریاکشن, کیمیکل
کیمیائی مرکب دیے گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ ایک ایسی انرجی، ایک ایسی لائٹ بناتے ہیں. اللہ خدا نے انہیں یہ ودیعت کیے ہیں یہ کیمیکلز. ہمارے اندر وہ کیمیکلز نہیں ہیں. وہ کیمیکل ریاکشن جو فائر فلائز میں ہوتا ہے اور وہ جگنوؤں میں ہوتا ہے اور وہ روشنی پیدا کرتا ہے، یہ روشنی اس سے مختلف ہے. ہم اسرار، راز، سیکرٹس جاننے کی کوشش کر رہے ہیں اس لائٹ کے حوالے سے جو آپ کے اور ہمارے جسم سے پیدا ہو رہی ہے. اس کے لیے یہ کانٹیکسٹ ہے یہ سارا. سوال سائنس کے ذہن میں یہ ہے where this light is being produced which is coming out of our bodies. کہا یہ جاتا ہے کہ this is being produced, at least 75% of this light is not یہ بات ہو گئی کہ یہ کیمیکل ریاکشن نہیں ہے. یہ بھی ایک سیکرٹ، ایک اسرار ہے کہ یہ کہاں سے یہ پیدا ہو رہی ہے. کہا یہ جاتا ہے، اور جو سائنس سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت دلچسپ فوڈ فار تھاٹ ہے کہ یہ ڈی این اے سے پیدا ہو رہی ہے. 75% آف دس از بینگ کمنگ آؤٹ آف اے ڈی این اے. ڈی این اے کیا ہے؟ دیکھیے، ہر سیل کا، ہر خلیے کا ایک ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، جی ایچ کیو ہوتا ہے جو سارے ماسٹر کنٹرولر ہوتا ہے. ہر سیل کا، آپ کے میرے جسم کے ہر 3 ٹریلینز آف سیلز ہیں. ہر سیل میں، ہر خلیے میں ایک ماسٹر کنٹرولر ہے جسے ہم نیوکلیس کہتے ہیں. اس نیوکلیس کے اندر ایک ماسٹر اسکرپٹ پڑا ہوا ہے جسے ہم اصطلاحاً، میں نے پہلے بھی لوح محفوظ کی جانب اصطلاحاً بات کر رہا ہوں، استعارتاً بات کر رہا ہوں. It has got all the information about our life. سارا کنٹرول، گلوکوز، سوڈیم، کلورائڈ، ان کا میٹابولزم اور ان کے انٹریکشنز، سارا کچھ اس ڈی این اے کے تحت کنٹرول ہو رہا ہوتا ہے. اور اس ڈی این اے سے، اس جینیاتی مٹیریل سے یہ بایو فوٹونز پروڈیوس ہو رہے ہیں. کیوں اور کیسے؟ علم نہیں. بہت سارے معاملات، شاید سوال ذہن کے شائبے، جب آپ ایسی نالج کے حوالے سے آپ جب آشکار ہوتے ہیں، ہمکنار ہوتے ہیں، تو بہت سے سوال ذہن کے پردے سے گزر جاتے ہیں. تو کیا یہ جو طاقت ہے زندگی کی بقا کی، کیا یہ وہ نور ہے جسے آپ اسپرٹ کہتے ہیں؟ سوال ہے، جواب نہیں ہے. خیال ہے، اور اگر خیال میں وزن ہو تو وہ سوچا جا سکتا ہے، خیال کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پہ ایک اور بات، اور میں اختتام کی جانب. زندگی کی بقا کے لیے ہر سیل میں لاکھوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں کیمیکل ریاکشنز کو برپا ہونا ہوتا ہے. not thousands, hundreds or thousands or millions, but trillions of chemical reactions ہر سیل میں مسلسل ہر سیکنڈ پر ان کو وقوع پذیر ہونا ہوتا ہے. There has to be a trillions of reactions per second are required for the continuity of the life. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور سائنس کے کہ یہ جس سبک رفتاری، جو برق رفتاری چاہیے زندگی کے کیمیکل ریاکشن کو برپا ہونے کے لیے، کیا اس روشنی کا، انہی روشنی کے ذرات کا کنٹرول ہے کہ یہ انتہائی ترتیب سے، انتہائی برق رفتاری کے ساتھ کوئکلی ہو؟ سوال سائنس اٹھا رہی ہے. کیونکہ روشنی انفارمیشن، تو یہ ہے کہ یہ انفارمیشنز کیری کر رہے ہیں سیل کے اندر بھی، یہی فوٹونز، یہی بایو فوٹونز، یہی روشنی کے ذرات سیل کے اندر بھی انفارمیشنز کیری کر رہے ہیں. اور بٹوین دا سیلز، انٹر سیلولر اینڈ انٹرا سیلولر، یعنی سیلز کے اندر بھی اور سیل کے باہر بھی، کیا یہ سرکٹس بنا رہے ہیں
اور پھر اس کے جو امپیکٹس ہیں، اور ہیلتھ یقیناً جب یہ روشنی، معلوماتی روشنی یہ کام کر رہی ہے تو یقیناً اس کا امپیکٹ ہیلتھ پہ ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور اس حوالے سے دوسرے موضوعات پر بھی گفتگو کریں گے اگلے پروگرام میں. جاتے جاتے روشنی کے حوالے سے یہ میرے والد محترم جناب صاحبہ اختر صاحب کے 4 مصرے، اور پھر آپ سے اجازت کہ اس در کے حوالے سے ہیں، اس در کی روشنی کے حوالے سے ہیں، اور اس کانٹیکس میں ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے گزارشات پیش کی کہ اس در کو صبح و شام سجاتی ہے روشنی، اس در کو صبح و شام سجاتی ہے روشنی، اس در پہ خود چراغ جلاتی ہے روشنی، اس در پہ خود چراغ جلاتی ہے روشنی، یوں اپنی آب و تاب بڑھاتی ہے روشنی، اس در کی روشنی میں نہاتی ہے روشنی، اس در کی روشنی میں نہاتی ہے روشنی. مجھے اجازت دیجیے.